बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और बेटा यूनिक ऑनलाइन लेक्चर में शोबा उर्दू की जानिब से बेटा आपसे मुखातिब हूं। यकीनन आप तमाम बच्चे अपने घरों में बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे और हमारी दुआ भी यही है बेटा कि आप खैर वाफियत से रहें। और यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस का जो दरस व तदरीस का सिलसिला जारी है उससे बेटा मुस्तफ़ीद होते रहें, अपने असातिज़ा की हदायत को सुनते रहें, उस पर मेहनत करते रहें। यकीनन कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आज बेटा लास्ट हमने अपना सबक पढ़ा, नज़म मुकम्मल की थी। आज बेटा हम अपना एक हिस्सा नसर का एक अगला सबक पढ़ेंगे। ग़ुलाम अब्बास साहब का लिखा हुआ एक बड़ा ही मारूफ अफसाना ओवरकोट। इनकी किताब है जाड़े की चांदनी, उससे ये सबक माखूज़ है, उससे लिया गया है और बाएतबार सिन्फ़ ये अफसाना है, यानी सिन्फ़ के एतबार से अफसाना है। बड़ा खूबसूरत अफसाना। अब आपने ये 3 अफसाने जैसे अदीब की इज़्ज़त हमने पढ़ा, फिर आज हम पढ़ेंगे, आगाज़ करेंगे ओवरकोट का। तो आइए बेटा चलते हैं अपने अफसाने की तरफ और इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं हिस्सा नसर। हिस्सा नसर में बेटा आज हम अपना छठा सबक पढ़ने जा रहे हैं और छठा सबक है हमारा ग़ुलाम अब्बास साहब का लिखा हुआ अफसाना ओवरकोट, जिसका जो कि उनकी किताब जाड़े की चांदनी से माखूज़ है। ग़ुलाम अब्बास इसके राइटर हैं। ये अफसाना उर्दू अदब में और इंटरमीडिएट पार्ट 1 में इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि आपके इंग्लिश के सिलेबस में भी यही अफसाना इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ आपको पढ़ाया जाता है। ग़ुलाम अब्बास साहब उर्दू अदब के अंदर एक बहुत जाना पहचाना नाम। आपने अफसाना निगारी आपका मैदान है जिसमें आपकी शनाख्त है, आपका नाम है। उर्दू अदब में ग़ुलाम अब्बास को अफसाना निगार की हैसियत से एक बहुत बुलंद मर्तबा हासिल है। आपको बचपन से कहानियाँ पढ़ने और लिखने का शौक़ था। आपने मुख्तलिफ़ रसालों के अंदर काम किया, रेडियो पाकिस्तान से भी मुंसलिक रहे और आपने जो अदब के अंदर, उर्दू अदब के अंदर जो अपना हिस्सा दिया हमें अपनी किताबों की शक्ल में, जिनमें बैनुल-अक़वामी और जो अदबी अवार्ड याफ्ता जो हैं वो किताबें शामिल हैं, जिसमें आनंदी है, जिसमें जाड़े की चांदनी, ज़िंदगी नकाब चेहरे। तो ये आपके वो, इसके अलावा आपने अयूब खां की किताब का उर्दू तर्जमा भी किया। रेडियो पाकिस्तान के अंदर भी आपने ज़िम्मेदारियां संभाली और रेडियो पाकिस्तान के जो अदबी रिसाला था उससे उसकी इदारत भी करते रहे। तो ये तो था आपका अदबी ज़िंदगी का सफ़र। आपके असलूब में, ग़ुलाम अब्बास के असलूब की अगर हम बात करें तो उर्दू अदब के अंदर ग़ुलाम अब्बास साहब की जो तहरीर है, आपके अफसानों की जो खूबी है वो तमाम फ़नी खूबियों से आरास्ता है। आपके अफसानों में हमारे यहाँ हकीकत नगारी का अंसर जो है वो बहुत नुमायाँ है। इसके अलावा जुज़ियात नगारी और एक चौंका देने वाले हक़ाइक़ आपके अफसानों की ख़ासियत रहे हैं। आपने मग़रबी अफसानों की निस्बत, जिसमें रोमानवी कहानियाँ होती हैं, हकीकत पसंदाना कहानियाँ लिखकर अदब को ज़िंदगी के बहुत करीब कर दिया है। आपके अफसानों में हमें आम आदमी, आम तबकाती तक और हमारे यहाँ जो तबकाती तकसीम है उसका एक अहवाल हमारी नज़रों के सामने पेश करते हैं। ज़ुबान बयान आपकी सादा है और आपका जो असलूब है वो इंतहाई दिलकश और दिलचस्पी का अंसर आपकी अफसानों की एक नुमायाँ वस्फ़ है। बेटा ओवरकोट कहानी जो है, इसका अगर हम मुख्तसर बात करें तो इसके अंदर एक खुशपोश नौजवान
اور اس نے اوور کوٹ پہن رکھا ہے. اس کی کہانی اس کے گرد، اس کی زندگی کے گرد ایک کہانی غلام باز صاحب نے افسانے کی صورت میں ہمارے سامنے پیش کی ہے. اوور کوٹ ایک خوش پوش نوجوان، ایسے پسے ہوئے نچلے طبقے کا نمائندہ ہے اور پورے معاشرے پر طنز کا ایک بہت بڑا داغ بن کر نمایاں ہوتا ہے. یہ نوجوان اس معاشرے کے لیے بہت بڑا سوال ہے. غلام باز نے اپنے افسانے میں اوور کوٹ کے ذریعے اس پورے معاشرے کو بے نقاب کیا ہے اور ایک نوجوان کی زندگی کو موضوع بنا کر ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اور یہ اوور کوٹ بنیادی طور پر ایک خول کی حیثیت رکھتا ہے، ایک ملمہ کاری کی حیثیت رکھتا ہے جو ہم نے اپنے اوپر چڑھا رکھی ہے. یہ بیسیکلی ہمارے سماج کے منہ پر ایک تمانچہ ہے کہ ہمارا سماج جو ہے وہ دوغلا رخ رکھتا ہے. اس کا ظاہر اور باطن میں فرق ہے. وہ ظاہراً طور پر تو بڑا خوبصورت، چمکیلا اور بڑا ہی زبردست ہے، اجلا ہے، لیکن اندر سے وہ بہت کھوکھلا اور بدبودار ہے. تو اس چیز کو بنیاد بنا کر اس افسانے کی کہانی ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. غلام باز نے اس کو ہی بڑے ہی خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے. تو آئیے اپنے سبق کی طرف چلتے ہیں. غلام باز صاحب 1909 سے 1982 تک آپ کا دور ہے، ایرا ہے. لاہور سے، کیونکہ آپ کی لاہور میں رہے، لاہور میں آپ نے تعلیم حاصل کی اور لاہور سے وابستگی جو ہے وہ اس افسانے کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. اور اس کی کہانی کی ساری جو بنت ہے، جو اس کی ترتیب ہے، وہ لاہور مال روڈ کے اوپر یہ پوری کہانی ڈسکس ہوتی ہے اور جس کا پرانا نام ٹھنڈی سڑک بھی ہے. اوور کوٹ بیٹا ایک لباس ہے جو سخت سردی کے موسم میں یورپ کے اندر پہنا جاتا تھا، برف باری والے علاقوں میں، برطانیہ میں، جرمنی میں، رشیا میں، اسی طرح ان علاقوں میں جہاں بہت ٹھنڈ پڑتی ہے، برف باری ہوتی ہے. تو یہ کہانی اس دور کی ہے جس دور میں لاہور میں سردی کی شدت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی اور اس دور میں اوور کوٹ پہننے کا ایک رواج تھا. یہ اوور کوٹ اگر آپ کی تصویر دیکھیے جیسے پیچھے آپ نے، تو اس تصویر میں یہ اوور کوٹ جو ہے یہ وضع شکل ہوتی ہے اس کی. یہ کوٹ سے بڑا ہوتا ہے، لینتھ کے اعتبار سے زیادہ ہوتا ہے. نوجوان نے کچھ اسی رنگ کا اوور کوٹ پہنا ہوا ہے اور ایسی اس کے کالر پر پھول بھی ہے اور اس نے سکارف بھی گلے میں پہنا ہوا ہے. تو یہ کہانی شروع کرتے ہیں جی. اوور کوٹ یہاں خول کے طور پر ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک لبادہ اڑا ہوا ہے، یہ اس کی حیثیت رکھتا ہے افسانے کے اندر. جنوری کی ایک شام کو ایک خوش پوش نوجوان، خوش پوش کہتے ہیں اچھے لباس والا، خوبصورت لباس والا نوجوان ڈیوس روڈ سے گزر کر مال روڈ کی پر پہنچا. یہ مال روڈ، یہ جسے میں نے ابھی ذکر کیا ٹھنڈی سڑک، جسے شاہراہ قائد اعظم بھی کہتے ہیں. ڈیوس روڈ اس سے ایک متعلقہ سڑک ہے جو پریس کلب کی طرف سے سیدھا مال روڈ پر آتی ہے. چیرنگ کراس کا رخ کیا. بیٹا چیرنگ کراس جو ہے نا بچے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، ایک چوک کا نام ہے جس کو چیرنگ کراس کہتے ہیں. یہ پنجاب اسمبلی وابڈا ہاؤس کے سامنے موجود، اس کا موجودہ نام اب فیصل چوک بھی ہے. پرانا نام اس کو جنہیں فیصل چوک بھی کہتے ہیں اور چیرنگ کراس بھی کہتے ہیں. اس کے ایک کارنر پر بینک الفلاح کا ہیڈ آفس ہے، دوسرے کارنر پر الفلاح تھیٹر بھی ہے، ایک طرف پنجاب اسمبلی بھی ہے اور اس کے جو دوسری طرف وابڈا ہاؤس کی بلڈنگ ہے جو وابڈا کا ہیڈ آفس بھی ہے. یہ چیرنگ کراس اس کو کہتے ہیں. اور اس طرح کا یورپ لنڈن میں بھی ایک چیرنگ کراس ہے، اسی نام کی نسبت سے اس کا نام چیرنگ کراس رکھا گیا ہے. خرامہ رخ کر کے خرامہ پٹری پر چلنے لگا. پٹری سے مراد ہوتی ہے بیٹا فٹ پاتھ کے اوپر چلنے لگا. آہستہ خرامہ آہستہ بڑی خوشی کے ساتھ ٹہلتا ہوا.
یہ نوجوان اپنی تراش خراش یعنی وضع قطع کے ساتھ خاصا فیشنیبل معلوم ہوتا تھا، یعنی ماڈرن فیشنیبل. چمکتے ہوئے بال، باریک باریک مونچھیں گویا سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہوں. یعنی اس نوجوان کا حلیے میں غراب عباس ہمیں ایک نوجوان دکھا رہے ہیں، ایک ایسا نوجوان جس نے مغربی جو ایک بالکل فیشنیبل ہے، ماڈرن ہے، اس دور کے مطابق، جس دور کی یہ کہانی ہے اس دور کے مطابق وہ خاصا فیشنیبل لگتا ہے. یعنی اس نے ماڈرن حلیہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور ظاہری بات ہے ہمارے سماج میں انگریزوں کے طرز زندگی کو اپنانے کو ہی ہم ماڈرنزم سمجھتے ہیں. تو یہاں پر بر صغیر کے لوگوں کے اندر یہ ایک کمپلیکس پایا جاتا ہے کہ وہ یورپی اقوام کی تقلید جب کرتے ہیں تو ان کا یہ مزاج سامنے آتا ہے کہ یہ اس کو ہی فیشنیبل تصور کیا جاتا ہے. تو غلام عباس نے یہاں اس کے فیشن کی بات کی ہے، اور اس کی جو باریک باریک جو اس کی مونچھیں ہیں سرمے کی سلائی سے بنائی گئی ہیں. ایسا لگتا ہے کہ اس نے سرما جو آنکھوں میں پہنتے ہیں باریک مونچھیں ہیں، سرمے کی سلائی سے بنائی گئی کا مطلب یہ ہے کہ بڑی باریک مونچھیں ہیں. بادامی رنگ کا، یعنی اس کا جو کوٹ کا رنگ ہے وہ بادامی رنگ ہے. یہ سارے امپورٹنٹ لفظ ہیں بیٹا، یہ بڑے ایم سی کیوز کے اعتبار سے آپ کو بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس کو ضرور ساتھ ساتھ انڈرلائن کرتے جائیے. بادامی رنگ کا اوور کوٹ پہنے ہوئے ہے جس کے کاج میں شربتی رنگ کا یعنی گلابی رنگ کا رنگ کے گلاب کا ایک ادھ کھلا پھول اٹکا ہوا ہے. اس نوجوان کا جو اوور کوٹ ہے اس کا جو رنگ ہے وہ بادامی ہے، آف وائٹ کلر ہے اس کا. جو اس کا کاج ہے، اس کے کالر کے اوپر ایک کاج بنا ہوتا ہے، اس کاج کے اوپر اس نے شربتی رنگ کا یعنی پنک کلر کا گلابی رنگ کا ایک ادھ کھلا پھول یعنی ایک کلی اس نے وہاں پر لگائی ہوئی ہے، اٹکائی ہوئی ہے. سر پر اس نے سبز فیلٹ ہیٹ پہن رکھا ہے. یہ یورپ کا ایک ماڈرن کیپ ہے، یعنی ایک گول ٹوپی ہے، گول چھجے والی ٹوپی، یعنی جس طرح امپائرز نے پہنی ہوتی ہے میچ کے دوران آپ نے دیکھا ہو تو اس سے ملتی جلتی، سیم تو نہیں لیکن ملتی جلتی. اس زمانے کا یہ فیشن تھا، ماڈرن کیپ تھی، ایک خاص انداز سے ٹیڑھی رکھی ہوئی. یعنی اس نے جو کیپ پہنی ہوئی تھی اس کو بڑا ٹیڑھا رکھا ہوا تھا، ایک سٹائل اڈاپٹ کیا ہوا تھا اس نے. سفید سلک کا گلوبند گلے کے گرد لپٹا ہوا. نوجوان نے جو سلک ایک کپڑا ہے بیٹا جو بڑا ملائم اور بڑا ہی ریشمی کپڑا ہوتا ہے، یہ سفید رنگ کا اس نے گلے میں گلوبند پہنا ہوا ہے. ایک ایسا رومال جو گلے میں پہنتے ہیں سردیوں کے موسم میں یا مختلف تقریبات میں. ماڈرن جو لوگ ہیں انگلش طرز زندگی اپنانے والے، ان کا یہ ایک اس زمانے کا فیشن ہے. گلے میں کے گرد لپٹا ہوا ہے. اس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں کوٹ کی جیب میں، دوسرے میں بید کی ایک چھوٹی چھڑی پکڑے ہوئے ہے. نوجوان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ اس نے اپنا کوٹ میں کی پاکٹ میں ڈالا ہوا ہے اور دوسرے میں بید بیٹا لکڑی کی ایک کنس میں ایک لچکدار ایک ہوتی ہے لکڑی، ایک بید ایک درخت ہوتا ہے جس کی لکڑی کے اندر لچک ہوتی ہے، اس سے فرنیچر بھی بنتا ہے. تو اس نے بید کی چھڑی پکڑے ہوئے ہے جسے کبھی کبھی وہ مزے میں آ کر گھمانے لگتا ہے. یہ نوجوان کا وہ حلیہ ہے جس کا تعارف یہ کروایا ہے کہ ایک نوجوان جو ہے، غلام عباس بتاتے ہیں کہ وہ سردی کا موسم میں مال روڈ اور ڈیوس روڈ سے ہوتا ہوا مال روڈ پہ آتا ہے، اور اس کا جو حلیہ ہے یہ ایک ماڈرن تہذیب کا نمائندہ شخص لگتا ہے. امیر طبقے کی اس کے اندر ایک جھلک ہے. اس میں مصنف نے امیر طبقے کا عکس ہمارے سامنے پیش کیا ہے. اور یہ نوجوان کا جو لباس اور جو حلیہ ہے یہ اس کی امارت کی عکاسی کرتا ہے، اور یہی وہ خول ہے جو اس نے اپنے اوپر چڑھا کے رکھا ہوا ہے، اور اندر سے اس کی حقیقت کچھ اور ہے جو کہ افسانے کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے عیاں ہوتی چلی جائے گی. یہ ہفتے کی شام تھی، بھرپور جاڑے کا زمانہ، سخت سردی کا موسم تھا. ہفتے کی شام تھی، سرد اور تند ہوا کسی تیز دھات کی طرح جسم پر آ کے لگتی. یعنی سردی کی شدت، موسم اتنا شدید تھا، ہوا اتنی تیز تھی کہ ایسے لگتا تھا کہ کوئی سخت جیسے کوئی دھات کی چیز آ کر آپ پر لگتی ہے. یعنی سردی بہت زیادہ محسوس ہوتی تھی اس
موسم کی عکاسی اور منظر کشی کی جا رہی ہے ان سطور میں، مگر اس نوجوان پر اس کا کچھ اثر معلوم نہیں ہوتا تھا، یعنی نوجوان پر اس چیز کا کوئی اثر ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ نوجوان جو ہے وہ اپنے خیالوں میں گم ہے، اپنے لباس میں خوش و خرم ہے۔ لوگ خود کو گرم کرنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھا رہے تھے، مگر اسے اس کی ضرورت نہ تھی۔ جیسے اس کڑکڑاتے ہوتا ہے سخت سردی، سخت جاڑے، کڑکڑاتے جاڑے کا مطلب ہوتا ہے شدید سردی کا موسم ہو، اس میں ٹہلنے میں بڑا مزہ آ رہا ہو۔ یہ نوجوان ہفتے کی شام کو عمومی طور پر، کیونکہ چھٹی ہوتی ہے اگلے دن، اس زمانے میں بھی ایسا ماحول تھا جس کی وہ منظر کشی کر رہے ہیں، جس دور کی مال روڈ کی وہ سڑک، یہ ایک پرانی سڑک ہے جو لاہور شہر جو ہے، جو اصل لاہور شہر تو وال سٹی تھا بیٹا، تو وال سٹی سے باہر یہ بعد میں آنے والے انگریز دور میں اس کو بہت ترقی دی گئی اور یہ ایک بڑا ہی ماڈرن علاقہ کنسیڈر کیا گیا، اور اس ماڈرن علاقے کے اندر جو ہے مال روڈ تھی، وہ جو سڑک ہے اس کے اوپر بہت سے کاروبار اور بہت سی زندگی کی چہل قدمی ہوتی تھی۔ تو یہ لاہور شہر کی جو ساری رونق ہے وہ اس روڈ کے اوپر دیکھنے میں سے تعلق رکھتی تھی اس دور کے اندر۔ تو نوجوان جو تھا وہ یہاں پر آ کر ایک گرم اوور کوٹ اس نے پہنا ہوا ہے جو شدید سردی سے بچاتا ہے۔ تو نوجوان کو، لوگ تو ویسے اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے تیز قدم اٹھا رہے تھے، لیکن یہ نوجوان جس نے ایک ماڈرن طرز کا اوور کوٹ پہن رکھا ہے اور جس کی چال ڈھال اور جس کے اندر ایک عمارت کا عکس نظر آتا ہے، وہ اس کڑکڑاتے جاڑے کے اندر، یعنی سخت شدید سردی کے اندر بھی وہ بڑا لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اور لباس شخصیت کا آئینہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ نوجوان اپنی ظاہری لباس سے جو حلیہ اس نے بنا رکھا تھا، اس کی جو انداز تھا، یہ بڑا ماڈرن تھا۔ بیت کی چھڑی جیب ہاتھ میں ترچھی، اس نے فیلٹ ہیٹ رکھی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں، اور اس کے جو مونچھیں اور اس کی ینگ نہایت ایک کردار جو اس کا ہے وہ بڑا ہی خوبصورت نوجوان ہے۔ اور اس نوجوان نے اپنے آپ کو اس اوور کوٹ کے اندر چھپا رکھا ہوا ہے۔ یہ اوور کوٹ اس کا اصل میں خول ہے، ملمہ کاری ہے، جس کے اندر اس نے اپنی حقیقت کو چھپایا ہوا ہے، اور پورا افسانہ اسی چیز کے گرد گھومتا ہے، اور اسی ایک نوجوان کی پوری کہانی یہاں آگے بڑھتی چلی جائے گی، جس کو غلام عباس نے بڑی ہی خوبصورت پیرائے میں ہمارے سامنے پیش کیا۔ اس کی چال ڈھال سے، اگلا پیراگراف دیکھتے ہیں جی، اس کی چال ڈھال سے ایسا بانک پن ہوتا ہے سٹائل، شوخی، ایک انداز ٹپکتا تھا، ایسا بانک پن اور ٹپکتا تھا کہ تانگے والے دور ہی سے دیکھ کر سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کی طرف لپکتے، مگر وہ چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ ایک خالی ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے ٹال دیا۔ یہ بیٹا وہ دور ہے جس دور میں مال روڈ کے اوپر، یہ جو آپ کا ڈیوس روڈ سے وہ چلتا ہوا مال روڈ کی طرف آ رہا ہے، مال روڈ یہ جو ہمارا گورنر ہاؤس ہے اس کے قریب سے وہ ڈیوس روڈ کی سڑک، وہاں سے اس کے اختتام سے وہ ڈیوس روڈ کی سڑک جو ہے مال روڈ سے شاہراہ قائدین کے ساتھ ٹچ کرتی ہے، یعنی اس سے لنک ہوتی ہے۔ وہاں سے چلتے ہوئے آگے چلتے آئیں تو وہ باغ جناح اور وہ ترتیب، وہ سارا راستہ وہ والا ہے۔ تو یہ نوجوان وہاں پر چلتا ہو، اب وہاں اس کو دیکھ کر تو ظاہری بات ہے نوجوان بابو لگ رہا ہے، دور سے ایک ماڈرن شخص ہے، امیر کھاتے پیتے گھرانے کا چشم و چراغ معلوم ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو تانگے والے، اس زمانے میں تانگے جو تھے مال روڈ پر چلا کرتے تھے، اس زمانے میں مال روڈ پہ تانگے نہیں چلتے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بیٹا تھوڑی پرانے دور کی کہانی ہے، تو اس اعتبار سے وہاں تانگے والے آتے، اب تانگے والے اس کو آ کے دیکھتے کہ کوئی سواری ہے، تو وہ ان کو سرپٹ گھوڑا دوڑاتے ہوئے، تیزی سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اس کے پاس، اس کی طرف لپکتے، اس کے پاس آتے کہ کوئی سواری اگر ہے تو ہم بٹھا لیں، بابو صاحب ہیں، اچھا کرایہ مل جائے گا، اس غرض سے۔ لیکن وہ انہیں چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا۔ تانگے والا غریب طبقے کا شخص ہوتا ہے، اس کو وہ چھڑی کے اشارے سے اپنی امارت ظاہر کرتا ہے، جیسے امیر لوگ جو ہیں غریبوں کو تھوڑا سا حقارت کی انداز میں لیٹ ڈاؤن کر کے ڈیل کرتے ہیں۔ تو یہاں غلام عباس نے بڑے خوبصورت انداز میں اس چیز کو بیان کیا کہ یہ نوجوان جو تھا وہ اس کو چھڑی کے اشارے سے نہیں کر دیتا، اور ایک ٹیکسی بھی اسے دیکھ کر رکی، مگر اس نے نو تھینک یو کہہ کر اسے بھی ٹال دیا۔ اب ایک ٹیکسی بھی اس کے پاس آ کر رکی،
اور اس نوجوان نے اسے نو تھینک یو کہہ دیا۔ اب ٹیکسی جو ہے وہ پڑھا لکھا طبقہ اس کے اندر بیٹھتا ہے، اس کو اس نے نو تھینک یو انگلش کا لفظ بولا، جس سے اس چیز کا احساس ابھرتا ہے کہ غلام عباس نے اس نوجوان کو مغربی تہذیب کا عکس اس کے اندر ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ جیسے جیسے وہ مال کے زیادہ بارونق حصے کی طرف پہنچتا جاتا تھا، اس کی چونچالی یعنی اس کی شوخی بڑھتی ہی جاتی تھی۔ یعنی جیسے جیسے وہ مال روڈ کے رونق والے حصے میں، رونق والا حصہ کا مطلب یہ ہے جہاں لوگوں کا رش ہو، جہاں جو ہے افراد جو ہیں زیادہ ہوں، تو ان کے سامنے وہ جو تھا نوجوان اپنی انداز اور شوخی اور سٹائل، یعنی جیسے وہ بہت ہی خوش ہے، جیسے بہت ہی وہ مگن ہے اپنے خوشی کے اندر اپنے آپ کو ظاہر کر رہا ہے۔ اگر تم نے ہر حال میں خوش رہنے کا فن سیکھ لیا ہے تو یقین کر لو کہ تم نے زندگی گزارنے کا صحیح فن، سب سے بڑا فن سیکھ لیا ہے۔ یعنی انسان زندگی گزارنے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں پر ظاہر یہ کرتا ہے جیسے وہ بہت خوش اور مطمئن ہے۔ ہم جب بھی کوئی غریب آدمی امیر آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی دکھوں سے دوچار ہے، جبکہ یہ امیر شخص جو ہے یہ خوش و خرم ہے، اس کے پاس دنیا جہان کی نعمتیں ہیں، تو اس اعتبار سے اس کو وہ خوش و خرم دکھائی دیتا ہے۔ تو یہاں اس نے کیا کیا، جب وہاں بارونق بازار اس میں بارونق حصے میں پہنچا تو اس نے کیا کیا، منہ سے سیٹی بجا کے رقص کی ایک دھن نکالنے لگا۔ یعنی وہ سیٹی بجانے لگا جیسے وہ کوئی گانا یا کوئی موسیقی کی دھن نکال رہا ہو۔ ایک دفعہ جب آس پاس کوئی نہیں تھا تو یک بارگی ہوتے بیٹا اچانک، سڈنلی کچھ ایسا جوش آیا کہ اس نے دوڑ کر جھوٹ موٹ بال دینے کی کوشش کی، گویا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہو۔ یہ نوجوان اس انداز میں وہاں چہل قدمی کر رہا تھا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ ظاہر کر رہا تھا، اس کے حلیے سے غلام عباس نے ہمارے سامنے اس کا یہ عکس پیش کیا ہے کہ وہ اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے کیا کر رہا ہے، وہ اپنے آپ کو دوسروں سے زیادہ خوش، زیادہ جو ہے بشاش ظاہر کر رہا ہے، اور اس کا جو لباس، اس کی جو عمارت، اس کی چال ڈھال سے جھلک رہی ہے، یہ وہ انداز اس نے اڈاپٹ کیا جو امیر طبقے کا عکس ہے۔ اور حقیقت میں یہ فرد، یہ نوجوان غریب طبقے کا نمائندہ ہے۔ عزت نفس اور سفید پوشی کی اور غربت کی چادر میں اس نے خود کو چھپا رکھا ہے اور اپنے اوپر ملمہ کاری چڑھا رکھی ہے۔ تو غلام عباس نے یہاں اس کے اس عکس کو پیش کیا۔ اب یہاں وہ بڑا خوش ہے، کبھی بال کروا رہا ہے، کبھی وہ جناب سیٹی بجا رہا ہے، تو یہ سب اس کی خوشی کا مظہر ہے۔ جیسے امیر شخص جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے جو زندگی میں خوشی کا عنصر ہوتا ہے، تو یہ ویسے ان کو کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوا ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ راستے میں وہ سڑک آئی جو لارنس گارڈن یعنی باغ جناح، جس کا موجودہ نام باغ جناح ہے، یہ جارج لارنس نے بنوایا تھا اور اس لیے اس کو لارنس گارڈن کہتے ہیں۔ انگریز دور میں 1869 کا ذکر ہے، نوٹس میں بھی موجود ہے، کی طرف جاتی تھی، مگر اس وقت شام کے دھندلکے اور سخت کوہرے میں اس باغ پر کچھ ایسی اداسی برس رہی تھی کہ اس نے ادھر کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ یہ نوجوان اس روڈ سے آتا ہوا باغ جناح، جہاں الحمرا ہال ہے، نمبر 1 ہے، اس کے بالکل سامنے باغ جناح بھی ہے، آگے آئیں تو چڑیا گھر آ جاتا ہے، تو یہ وہ ٹریک ہے، اس ٹریک سے یہ نوجوان گزرتا ہوا چیرنگ کراس کی طرف آ رہا ہے، یعنی وہ چوک اس چوراہے پر آ رہا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، جس میں پنجاب اسمبلی ہال بھی ہے اور وابڈا ہاؤس کی بلڈنگ بھی ہے، الفلا جو تھیٹر بھی وہاں ہے اور الفلا بینک کا ہیڈ آفس بھی اس وقت وہاں موجود ہے۔ اگر آپ کبھی جائیں تو آپ کو یہ ساری عمارتیں نظر آئیں گی۔ اور ایک روڈ جو ہے اسی چوک سے ایک روڈ جو ہے گنگا رام ہاسپٹل کی طرف، اور کارنر کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو دا نیشن اور نوائے وقت کا جو اخبار ہے اس کا دفتر بھی یہیں پر ہے۔ اب یہ نوجوان باغ جناح
والی روڈ پر ہے اور وہاں سے چلتا ہوا آگے آتا ہے تو دھندلکا ہے، یعنی دھند پڑ رہی ہے، سردی کا موسم ہے اور سردی میں شام کو دھند پڑتی ہے، فوگ ہوتی ہے، تو اس فوگ کے اندر، اس دھند کے اندر جو ہے اس نے دیکھا کہ باغ میں ہر طرف اداسی ہے، یعنی باغ میں سے لوگ چلے گئے ہیں، اب باغ میں کوئی نہیں ہے اور وہاں اندھیرا ہے، تو وہ باغ کی طرف جانے کی بجائے، لارنس گارڈن کی طرف جانے کی بجائے وہ سیدھا چیرنگ کراس کی طرف آتا چلا جا رہا تھا، اور راستے میں جہاں اس کو کہیں کوئی لوگ نظر آتے، کوئی رش نظر آتا اس سڑک کے اوپر، تو یہ ایک معروف سڑک ہے اور بڑی مصروف رہتی ہے، آمد و رفت کا سلسلہ لوگوں کا یہاں جاری رہتا ہے، تو وہ یہاں پر آ کر اس نے جو ہے وہ اپنی تھوڑی شوخی بھی ظاہر کی اور خود کی عمارت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب یہاں اس طرف کا رخ نہ کیا اور سیدھا چیرنگ کراس کی طرف چلتا رہا۔ اس نے اپنا رومال نکالا جسے جیب میں رکھنے کی بجائے اس نے کوٹ کی بائیں آستین میں، آستین ہوتا ہے کف جو ہوتا ہے اس کا، اڑس رکھا تھا، یعنی اٹکا رکھا تھا۔ اس نے جو اس کے پاس ایک رومال تھا، اس نے اس رومال کو اپنے کوٹ کے بائیں آستین میں اڑس رکھا تھا اور ہلکے ہلکے چہرے پر پھیرتا کہ کچھ گرد جم گئی ہو تو اس سے تو اتر جائے، یعنی نوجوان جو تھا وہ اس کے پاس ایک رومال تھا، اس رومال سے وہ اپنے خوبصورتی کا، اپنی صفائی ستھرائی کا، اس کے جو ظاہری جو گرد و غبار اس سڑک پر چلنے سے اس کے اوپر پڑ گیا تھا تو وہ اس کو صاف کرتا تھا، اور پاس ہی گھاس کے ایک ٹکڑے پر کچھ بچے ایک بڑی سی گیند سے کھیل رہے تھے، وہ بڑی دلچسپی سے ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ اب یہ نوجوان جو ہے یہ چیرنگ کراس کے قریب آتا جا رہا ہے اور یہاں پر اس کو ایک بچے کچھ کھیلتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، سبز گھاس ہے اور اس گھاس میں یہ جزیات نگاری ہے، غلام باز چھوٹی چھوٹی چیزیں جو راستے میں نوجوان کے راستے میں آ رہی ہیں، ایک اچھا افسانہ نگار اپنی کہانی کی جو بنت ہوتی ہے، اس کی جو ترتیب ہوتی ہے، اس میں منظر نگاری کے ساتھ ساتھ جزیات نگاری کا بھی سہارا لیتا ہے۔ تو اس نوجوان نے اپنے منہ کو صاف کیا، راستے میں اسے کچھ بچے کھیلتے ہوئے نظر آئے۔ یہ بچوں کا کھیل، یہ وہ بچوں کا کھیلنا، اصل میں یہ ہمارے ہاں بے فکر زندگی کا دور ہوتا ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے بے فکر دور بچپن ہوتا ہے، نہ کوئی دکھ، غریب ہو یا امیر، بچے جو ہوتے ہیں وہ کھیل کود میں جب مگن ہو جاتے ہیں تو دنیا جہان کے سارے غم بھول جاتے ہیں، اور ویسے بھی بچوں کے اندر اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، لیکن انسان جب نوجوان ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، جس عمر میں یہ نوجوان ہے، اس کو احساس ہو رہا ہے اس غربت کا کہ وہ اس کی زندگی میں اس طرح کی بے فکری نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طبقے سے تعلق رکھتا ہے جس نے زندگی کو بہت اس کا جو بڑا ہی کٹھن دور دیکھا ہوتا ہے۔ تو یہاں غربت، افلاس، بے روزگاری جو ہے وہ انسان سے اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے، اور اس طرح بچوں کو وہ خوش دیکھ کر اسے اچھا لگ رہا تھا، مگر جب وہ برابر تکے ہی چلا گیا تو وہ رفتہ رفتہ، نیکسٹ پیج پہ دیکھتے ہیں، پیج نمبر 29 ہے جی، شرمانے سے لگے اور پھر اچانک گیند سنبھال کر ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگتے ہوئے گھاس کے اس ٹکڑے سے جو تھا وہ چلے گئے۔ نوجوان وہاں کھڑا ان بچوں کو دیکھ کر محظوظ ہو رہا تھا، ان کی بے فکر زندگی سے لطف اندوز ہو رہا تھا، اور یہاں بچوں کے اندر ایک شرمانے کا ایلیمنٹ ہوتا ہے۔ نوجوان جو ہے ان بچوں کو جب دیکھتا ہے تو وہ ان بچوں کو شرم آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ شرمانے لگتے ہیں۔ آپ جب ایک مسلسل آپ بچوں کو دیکھیں گے تو ان کو تھوڑا تھوڑا وہ شرمائیں گے، تو اس طرح نوجوان جب مسلسل بچوں کو دیکھتا جا رہا تھا تو بچوں کو شرم آنے لگی اور وہ اس گھاس کے ٹکڑے سے چلے گئے۔ نوجوان کی نظر سیمنٹ کی ایک خالی بینچ پر پڑی، اور وہ اس پر آ کے بیٹھ گیا۔ یہ نوجوان جو ہے یہ جب چلتا چیرنگ کراس کے پاس پہنچا تو اکثر حکومتی سطح پر گورنمنٹ کی طرف سے یا لاہور کی انتظامیہ کی طرف سے مختلف جگہوں پر
وہ سیمنٹ کے بینچ رکھے جاتے ہیں. تو وہاں مال روڈ کے اوپر بھی جا بجا آج بھی آپ جائیں گے تو آپ کو سیمنٹ کے بینچ اگر نہیں تو لکڑی کے ضرور ملیں گے. اب تو لکڑی کے، اس زمانے میں سیمنٹ کے بینچ ہوا کرتے تھے. بینچ بیٹھنے کا ایک سٹول ہوتا ہے، جیسے صوفہ بنا ہوتا ہے، اس انداز میں سیمنٹ کا بینچ وہاں پڑا ہوا تھا جس پر وہ آ کر بیٹھ گیا. یہ تقریباً چیرنگ کراس کے پاس وہ پہنچ چکا ہے اور وہاں پر یہ سارا منظر، یہ ساری صورتحال ہے. اس وقت شام کے اندھیرے کے ساتھ ساتھ سردی اور بھی بڑھتی جا رہی تھی. اس کی یہ شدت ناخوشگوار نہ تھی. یعنی شام کے ساتھ ساتھ سردی تو بڑھتی گئی اور اتنا اضافہ ہو گیا سردی میں، لیکن اس کی شدت ناگوار نہ تھی. یعنی وہ اس کو زیادہ تکلیف دہ محسوس نہیں ہو رہی تھی، بری نہیں لگ رہی تھی. تو نوجوان جو تھا ایک سیمنٹ کے ٹھنڈے بینچ پر جا کر بیٹھ جاتا ہے. جس طرح چلتا ہوا وہاں پہنچتا ہے اور وہاں سے جہاں سے بچے وہاں سے چلے جاتے ہیں، بچوں کو دیکھنے کے بعد وہ وہاں بیٹھتا ہے. لیکن یہ وقت تھوڑا سا گزر گیا ہے. یعنی شام کے اندر تھوڑا دھندلکا بھی آ گیا ہے. دھندلکے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سورج غروب ہو جاتا ہے تو یا غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو سردی کی شدت جو ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے. مال روڈ پر موٹروں اور بائی سائیکلوں کا تانتا بندھا ہوا تھا. تانتا کہتے ہیں رش لگا ہونا، قطاریں لگی ہونا. یعنی اس وقت مال روڈ کے اوپر جو تھا بہت زیادہ رش تھا، کیونکہ یہ شام کا وقت جو ہوتا ہے یہ چھٹی کا وقت ہوتا ہے. لوگ اپنے دفتروں سے نکل کر اپنے کاموں سے جو ہے اسی مین سڑک سے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے، اس لیے یہاں رش زیادہ ہوتا ہے. آج بھی اگر آپ لاہور میں کبھی مال روڈ پر جانے کا اتفاق ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں پارکنگ کے لیے جگہ نہیں ملتی، کیونکہ وہاں مین بڑی بڑی مارکیٹس ہیں، بڑے بڑے جو دکانیں ہیں، کاروباری زندگی وہاں پر بہت زیادہ بارونق علاقہ ہے. تو اس زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا کرتا تھا تقریباً. اچھا جی، مال روڈ پر موٹروں کا مطلب گاڑیوں کا، کاروں کا. موٹروں سے مراد یہ پانی والی موٹریں نہیں ہیں، موٹروں سے مراد ہے یہ گاڑیاں جو ہیں. اور بائی سائیکلوں کا، موٹر سائیکلز جو ہوتی ہیں ان کا تانتا بندھا ہوا تو تھا ہی. پٹری پر چلنے والوں کی بھی کثرت تھی. یعنی بہت زیادہ پٹری پر بھی لوگ، یعنی پیدل بھی لوگ چل رہے تھے، رش بہت تھا. علاوہ ازیں سڑک کے دو رویا دکانوں میں خرید و فروخت کا بازار بھی گرم تھا. یعنی سڑک کی دو رویا، مال روڈ دو رویا ہوتے ہیں، لینز ہوتی ہیں. مال روڈ اس زمانے میں بنی جس زمانے میں یہاں 4 لینز بنائی گئی ہیں، اور درمیان جو رائٹ اور لیفٹ کی 2 لینز ہیں یہ لوگوں کی جو دکانیں ہیں یا کاروبار کی جو وہاں جو مارکیٹس ہیں اس سے خرید و فروخت کرنے کی پارکنگ کی جگہ ہے. جبکہ درمیان والی جو 2 رویا ہے، 2 رویا کا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک رائٹ سائڈ پر ایک لیفٹ سائڈ پر 2 وے ہے. جیسے موٹر وے پہ آپ جائیں تو 2 راستے الگ الگ ہے، جانے والی لین اور ہوتی ہے، ادھر سے آنے والی لین اور ہوتی ہے. تو یہ 2 رویا کا مطلب ہوتا ہے یہ 1 وے ٹریفک نہیں چلتی. یہاں 2 الگ الگ پٹڑیاں بنی ہوئی ہیں، درمیان میں اس کے ایک یعنی اس کو ڈیوائیڈر لگے ہوئے ہیں، یعنی درمیان میں الگ الگ کیا گیا اس کو، مال روڈ کو. تو یہ 2 رویا سڑک ہے، ایک طرف سے ٹریفک آ رہی ہے، دوسری طرف جا رہی ہے. اور یہاں پر خرید و فروخت کا بازار گرم ہے. یہ جو لوگ گرم تھا، یہ لوگ جو یہاں پر نظر آ رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو کچھ تو اپنے کاموں سے واپس آ رہے ہیں اور کچھ لوگ شام کو یہاں پر خریداری اور تفریح کا جو خریداری کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں. بیٹا لاہور کا ایک مزاج ہے، لاہور کے لوگ جو ہیں وہ شام کو اور رات گئے تک گھومنے پھرنے کے عادی ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی غلام عباس نے لاہور کے ساتھ، کیونکہ آپ کی وہ بستگی رہی لاہور میں، آپ پلے بڑھے، تو آپ نے اس ماحول کی بھی عکاسی کی ہے جو اس دور میں وہاں پر موجود تھا. جن کم نصیبوں کو نہ تفریح تباہ کی استعداد تھی نہ خرید و فروخت کی، وہ دور ہی سے کھڑے ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بہلا رہے تھے. یعنی اس میں امیر طبقہ اور غریب طبقے کی جو طبقاتی تقسیم ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے غلام عباس صاحب نے اپنے افسانے میں. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پر جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس تفریح تباہ کے لیے استعداد ان کے پاس صلاحیت ہی نہیں ہے، وہ پیسے ہی نہیں ہیں، استطاعت نہیں رکھتے، ان کے پاس کوئی ایسی دولت نہیں ہے کہ وہ جا کر ان دکانوں سے خریداری کر سکیں یا ان تفریح گاہوں سے لطف اندوز ہو سکیں. نہ ہی کوئی چیز خرید سکتے ہیں، نہ کوئی وہاں پر ان کو کوئی اندر گھسنے دے گا، کیونکہ وہاں دکانوں پر جانے کے لیے کیا چاہیے؟
پیسہ چاہیے اور غریبوں کے پاس پیسہ ہوتا نہیں۔ یہ غلام عباس نے اپنے افسانے میں یہ وہ اس افسانے کا ایک رنگ ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ غلام عباس جو ہے وہ طبقاتی تقسیم کا جو عکس ہے وہ اپنے افسانوں میں پیش کرتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی امیر طبقہ تو زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، وہ تو وہاں پر تفریح بھی کر رہا ہے، گھوم پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے اور سیر کر رہا ہے اور خرید و فروخت جو جی چاہتا ہے خریدتا ہے۔ جس چیز کی امنگ پیدا ہوتی ہے اس کی جیب میں اتنا پیسہ اتنی دولت ہوتی ہے کہ وہ ان خوشیوں کو حاصل کر سکے، لیکن غریب طبقہ، پسا ہوا طبقہ ان خوشیوں سے محروم رہتا ہے۔ لہٰذا وہ کیا کرتا ہے، وہ دور سے کھڑا ان تفریح گاہوں اور دکانوں کی رنگا رنگ روشنیوں سے جی بلا رہا ہے، یعنی وہ ونڈو شاپنگ کرتا ہے، وہاں اندر جا نہیں سکتا، وہ ان خوشیوں کو خرید نہیں سکتا، وہ ان خوشیوں کو حاصل نہیں کر سکتا، اور وہاں وہ جو ہے وہ وہاں سے یعنی صرف دیکھ سکتا ہے، اس کو چھو نہیں سکتا۔ یہ غریب انسان کی بدقسمتی ہے۔ یہی ہمارے معاشرے کی ایک سچائی ہے کہ وہ اسے حقیقت سے روشناس کروا رہے ہیں جناب غلام عباس۔ نوجوان یہاں پر جو ہے اسی نمائندگی کا فرد ہے، یہ نوجوان بھی اسی طبقے کا فرد ہے جو وہ بد نصیب ہے جو زندگی کی ان خوشیوں کو دولت کے ساتھ خرید نہیں سکتا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ابھی ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے اوور کوٹ، غلام عباس کا لکھا ہوا افسانہ ان کی کتاب جاڑے کی چاندنی سے لیا گیا۔ بیٹا یہ سبق ہم نے یہاں تک پڑھا، انشاءاللہ اس کا جو باقی حصہ ہے انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اس دعا کے ساتھ میرا بیٹا کہ میرا بچہ جہاں پر آپ رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے اور ہر آفت اور مصیبت سے آپ کو بچا کے رکھے، اور جس طرح آپ میرا بیٹا علم کے لیے محنت کر رہے ہیں اس سلسلے کو، اس شوق کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے اندر زیادہ پروان چڑھائے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔